अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है क़दरीफ़ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं। गम ना करे पार्ट 37। ए अल्लाह, हमारे दिल में अपना इतना डर पैदा फरमा जो हमें मासियत से रोके और तेरी अताअत पर आमादा करे, ताकि हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाए। हमें इतना यकीन इनायत कर जिससे हम मसायब दुनिया को बर्दाश्त कर ले, अपने कानों, निगाहों और क़ुव्वतों में नई ज़िंदगी दे सके। इस ज़िंदगी को हमारा वारिस बना दे, ज़ालिमों से हमारा इंतकाम ले, दुश्मनों पर हमारी मदद कर, दीन में ना आज़मा, दुनिया को हमारा सबसे बड़ा मकसद और मबलग इल्म ना बना। हमारे गुनाहों के बाज़ ऐसे लोग हम पर मुसल्लत ना कर जो हम पर रहम ना करें। अली बिन मकला कहते हैं, जब दिलों पर यास तारी हो और मुश्किलात से सीने भी तंग हो जाए, आफतें जमकर बैठ जाए, बर्बादियाँ मुसल्लत हो और उनके अजाले का कोई तरीका समझ में ना आता हो, होशियार को भी कोई तदबीर ना सूझे, तो ऐसी नामुरादी के आलम में अल्लाह ताला की मदद आएगी, जो करीब है और सुनता है। कैसे ही हादसात हो, कैसी ही उनकी हमगीरी हो, उनसे खलासी जल्द ही होगी। यहाँ से हाथ खाली कोई भी जाया नहीं करता। जब आपको मालूम है कि आसमान में ऐसा फरमानरवा है जो आदिल मसनफ़ और बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, जिसने एक कुत्ते की वजह से एक औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया और एक बिल्ली के बास एक औरत को दोज़ख में डाल दिया, तो क्या आपको अल्लाह के वादे पर भरोसा रखते हुए पुरसुकून और मुतमईन और खुश नहीं हो जाना चाहिए। बनी इसराइल की एक फ़ाहिशा औरत थी। उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया, क्योंकि उसके दिल में इखलास था। दूसरी औरत का किस्सा ये है कि उसने बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दिया था, ना उसे खिलाया ना पिलाया, आज़ाद ना छोड़ा कि खुद कुछ खा पी लेती, हत्ता कि वो मर गई, तो अल्लाह ताला ने उस औरत को दोज़ख में दाखिल कर दिया। तो ये बात कि अल्लाह ताला थोड़े से पर भी बदला देता है, बंदे के थोड़े से अमल का भी मुआवजा मिलता है। बुखारी ने मरफूअन रिवायत की है, 40 आदतें ऐसी हैं जिनमें सर फहरिस्त बकरी हबा करना है। उनमें से किसी भी खसलत पर आदमी अमल करे इस उम्मीद में कि उसे सवाब मिलेगा, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जो शख्स ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देख लेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे भी देख लेगा। अच्छाइयाँ बुराइयों को ख़त्म कर देती है। किसी आफत में मुब्तला की तकलीफ़ दूर कीजिए, किसी महरूम को दीजिए, मज़लूम की मदद कीजिए, भूखों को खिलाइए, प्यासे को पिलाइए, मरीज़ की अयादत कीजिए, जनाजे के साथ चलिए, बेहोश मुसीबत ज़दा की गमगसारी कीजिए, भटकते की रहनुमाई कीजिए, मेहमान का इकराम कीजिए, पड़ोसी पर मेहरबान रहिए, बड़े का एहतराम कीजिए, छोटे पर रहम, अपना माल खर्च कीजिए, दरहम लुटाइए, अच्छी बात बोलिए और किसी को तकलीफ़ ना दीजिए, यही आपके लिए सदका होगा। ये खूबसूरत मानी बुलंद सफ़ात बहुत ज़्यादा मुसर्रत और इंशराह सदर लाती है। रंजो गम और अफसरदगी व कबीदा खातरी को दूर करती है। हुस्न इखलाक भी क्या चीज़ है, अगर उसकी तजसीम की जाती तो यकीनन एक खूबरू पुरकशिश मुस्कुराता और अच्छी शोहरत का हामिल आदमी होता। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। ज़हर की नमाज से 1 घंटा पहले मैं शदीद गर्मी में हरम में बैठा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी उठा और लोगों को ठंडा जमजम का पानी पिलाने लगा। उसके दाएं हाथ में एक प्याला था और बाएं में एक प्याला था। वो उन्हें जमजम का पानी पिला रहा था। जब एक को पिला देता तो दूसरे को पिलाने लगता। उसने बहुत सारे लोगों को पिला दिया। वो पसीने में शराबोर था। लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि उस बूढ़े के हाथ से पी ले। मुझे हैरत हुई कि बूढ़ा कितना मजबूत, साबिर और खैर पसंद है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगों को पानी दे रहा है। मैंने जान लिया, भलाई और खैर के काम उनके लिए आसान है जिनके लिए अल्लाह आसान करे। अल्लाह अगर तौफीक ना दे, इंसान के बस का काम नहीं। अरफान मोहब्बत
عام تو ہے، فیضان محبت عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کاموں کو اہل خیر کے لیے مقدر کر دیتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا برا نہیں چاہتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ حاتم اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے بھوکا سو جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ مسلم لشکر کے آرام کی خاطر رات میں جاگا کرتے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت شہر میں چکر لگاتے ہیں جب لوگ سوتے ہوتے ہیں، اور قحط سالی میں خود بھوکے رہ کر لوگوں کے کھلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ابو طلحہ احد میں رسول کی حفاظت کے لیے تیر اپنے سینے پر لیتے ہیں۔ ابن المبارک روزے کی حالت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بقول شاعر ایسے لوگ ستاروں کی مانند تابناک اور سپیدہ سحر کے مثل روشن ہوتے ہیں۔ وہ کھانے کی اپنی ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ کلام الہی کو سنیے، کتاب اللہ کو سنیں اور اپنے اعصاب کو پرسکون بنائیے۔ قرآن کریم کسی تجوید اور ترتیل سے پڑھنے والے قاری کی خوش الحانی و خوبصورتی و مؤثر پیرائے میں تلاوت سننے سے اللہ کی رضامندی بھی ملے گی اور نفس کو سکون اور دل کو یقین اور سلامتی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض صحابہ سے قرآن سننا پسند کرتے تھے اور ان سے قرآن سن کر متاثر ہوتے۔ آپ سب صحابہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کرتے، حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا تھا۔ اس طرح تلاوت سن کر آپ کو سکون بھی ملتا، خشوع و راحت بھی حاصل ہوتی۔ آپ بھی اس طریقے پر عمل کریں کہ چند منٹ وقت نکالیں، دن یا رات میں کوئی وقت متعین کر لیں اور ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر پر اپنے پسندیدہ قاری کو سنیں۔ زندگی کی الجھنیں، اضطراب اور مسائل آپ کو پریشان کرنے، قوتوں کو توڑنے اور دل کو پراگندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جن سے امن و سکون صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سورہ نساء پڑھوا کر سنتے، آپ روتے حتیٰ کہ آپ کے رخسار پر آنسو پھیل جاتے۔ تب آپ فرماتے، بس اتنا کافی ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری کے پاس سے آپ گزرتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے تھے، آپ ان کی قرأت سننے لگتے ہیں اور صبح میں فرماتے ہیں، کاش کہ تم مجھے کل دیکھتے جب میں تمہاری قرأت سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ بولے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں خوش الحانی سے پڑھتا۔ ابو حاتم نے روایت کی ہے کہ ایک بڑھیا کے پاس سے نبی کریم گزرتے اور اس کی قرأت دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے۔ جب وہ پڑھتی حل اتاک حدیث الغاشیہ تو اسے بار بار پڑھتی اور دہراتی تو آپ فرماتے، ہاں میرے پاس وہ خبر آئی، ہاں میرے پاس آئی۔ واقعہ ہے کہ سننے سے کانوں میں رس گھلتا اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک ممتاز مسلمان مصنف نے یورپ کا سفر کیا اور بحری جہاز پر بیٹھے۔ ان کے ساتھ یوگوسلاویہ کی ایک کمیونسٹ عورت بھی سوار ہوئی جو مارشل ٹیٹو کے ظلم سے بھاگ کر آئی تھی۔ راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس مسلمان مصنف نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی۔ عورت عربی اچھی طرح نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اس عجیب کلام کو سنا، اس کی نغمی اور زیر و بم کی طرف کان لگائے۔ پھر ان آیات کے بارے میں مؤلف مذکور سے استفسار کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ حیران و ششدر کھڑی رہ گئی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے اسے اسلام کی دعوت نہ دے سکا۔ سچ یہ ہے کہ اگر تمام انس و جن بھی قرآن کی مثل لانے پر ایکا کر لے اور ایک دوسرے کا تعاون کرے تو بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن قلوب پر چھا جاتا ہے، روحوں پر اس کی ہیئت طاری ہو جاتی ہے اور دلوں پر ایک زبردست اثر ڈالنے والی قوت ہے۔ سلف صالحین اور قدیم بزرگوں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تاثیر سے پگھل جاتے، اس کی سچی اور موثر لے اور زمزموں سے جھک جاتے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی پگھلا جاتا ہے۔ دیکھے کہ علی بن فضیل بن ایاز کی روح پرواز کر گئی جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ آیات پڑھتے سنا، وَقْفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔
ما لکم لا تناصرون۔ حضرت عمر نے آیت کریمہ کہ اگر ایسا قرآن بھیجا جاتا جس سے پہاڑ چل پڑے، زمین کٹ جاتی، مردے بول اٹھتے، سنی تو اس کے اثر سے بے قرار ہو گئے اور پورے 1 مہینے تک بیمار رہے۔ ابن کثیر کے مطابق لوگ ان کی عیادت کے لیے ایسے ہی آتے رہے جیسے جسمانی بیمار کی عیادت کرتے ہیں۔ ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن وہاب جمعہ کے دن گزرے، انہوں نے ایک لڑکے کو آیت کریمہ بس یتحاجون فی النار پڑھتے ہوئے سنا تو ہوش جاتے رہے۔ انہیں گھر لایا گیا، 3 دن بیمار رہے اور چوتھے دن دنیا کو خیر بات کہا۔ ایک عالم نے مجھے بتایا کہ مدینہ میں انہوں نے نماز پڑھی، قاری نے سورہ واقعہ پڑھی اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا ذہول اور گہرا خوف طاری ہوا کہ میں بغیر ارادے کے کانپ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور آہوازاری کے ساتھ رونے لگا۔ اس کے بعد کسی بات پر یہ ایمان لائیں گے، لیکن اس سب کا ہمارے موضوع خوش نصیبی کے اسباب سے کیا تعلق ہے؟ 24 گھنٹے لاحق رہنے والی تشویش کافی ہے کہ آدمی کے عقل و شعور کو زنگ لگا دے اور اسے مایوسی میں مبتلا کر دے، لیکن اگر وہ رب کریم کی طرف رجوع کرے اور مولا تعالیٰ کی بات پر کان لگائے، کسی اچھے قاری سے اس کا پیارا کلام سنے اور اس پر غور کرے تو اس کا شعور واپس آ جائے گا، دل مضبوط ہوگا، اضطراب ختم ہو جائے گا اور سینے کے ابال میں ٹھہراؤ آئے گا۔ میں اس بات سے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں جو میوزک میں خوشی و مسرت اور راحت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بہتروں کا تو دعویٰ ہے کہ جب موسیقی سنتے ہیں وہی سب سے خوبصورت لمحہ اور بہترین وقت ہوتا ہے۔ مغرب میں ایسے مصنفین کی کمی نہیں جو میوزک کو بھی خوشی و مسرت کے اسباب میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ رنج اور قلق کو دور کرنے میں موسیقی کا بڑا ہاتھ ہے۔ کعبے کے پاس ان کی نماز کیا تھی؟ محض تالی پیٹنا اور چلانا۔ یہ مدہوشی کے عالم میں ہذیان بک رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ میوزک ایک گناہ آلود متبادل ہے، اس کا سننا حرام ہے۔ اب ہمارے پاس تو اس سے بہت بہتر وہ چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو سچائی کا خزانہ اور بہترین رہنمائی کا نسخہ ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں باطل آگے پیچھے کہیں سے نہیں آ سکتا۔ وہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ ہے، لہٰذا ہمارا قرآن کو سننا ایمانی شرع اور محمدی سماع ہے۔ تم دیکھو گے کہ حق کی معرفت کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ان کا میوزک کو سننا فضول، عبث اور کارلایانی ہے جسے جاہل، احمق اور کم ظرف انجام دیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے لہو و لعب کے خریدار بنتے ہیں۔ خوشی کی تلاش ہر کسی کو ہے، لیکن علامہ اسقافی کی ایک کتاب بعنوان لطف التدبیر ہے۔ وہ نہایت مفید، بہت ہی جاذب، پرکشش اور توجہ کھینچنے والی کتاب ہے۔ کلام کی غرض و غایت اس میں یہ ہے کہ لوگ خوش بختی، عمارت و قیادت اور ثروت مندی کے لیے کیا اسباب اختیار کرتے ہیں۔ چال بازیاں، مکاریاں، منافقت و عیاری اور سیاست بازی، جن کے مرتکب بادشاہ، امرا سے لے کر ادیب اور شاعر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء بھی مستثنیٰ نہیں رہے۔ یہ سب چاہتے تھے کہ آرام، راحت اور خوشی حاصل کر لیں، اپنے مطلوب کو پا جائے۔ کتاب میں الگ الگ عنوانوں کے تحت اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لطف التدبیر میں یہ ہے کہ ہنگامے کو فروغ کیا جائے، نفرت کی آگ بجھائی جائے، تفرقہ بندی ختم ہو، شکست خوردہ دشمنوں کے مقابلے میں کیا کریں جیسے کمزور طاقتوں کے مقابلے میں کرتا ہے، کہ برائی کو بات سے دفع کر دے یا شر کو شر کے ذریعے دفع کرے یا شر کو نرمی سے ختم کر دے۔ لطف التدبیر میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے مدارات کر کے شر کو ٹال دیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے ظلم کا انتقام کیسے لیا جائے، اس کی سزا سے کیسے بچا جائے، اس سے راز کی حفاظت کیوں کر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں نے پایا کہ سبھی عزت، خوشی اور اطمینان چاہتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے مقصد پا لیا ہو اور اپنی غرض پوری کر لی ہو۔ اس کتاب سے مجھے 3 خاص باتوں کا فائدہ ہوا۔
یہ کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کو نصب العین نہ بنایا، اس کے فائدے خسارے میں، اس کی خوشیاں غموں میں اور اس کی نیکیاں بدی میں بدل گئی۔ ہم ان کو وہاں سے پکڑ لیں گے جہاں ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ خوش بختی کے لیے لوگ ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کی راہ پر چل کر اسی کو وہ آسان طریقوں سے بھی پا سکتے ہیں۔ جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ پائیدار ہوتا۔ انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی مل جاتی۔ بہتری ایسے ہے کہ ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہی کر رہے ہیں اور خوشی پا جائیں گے، لیکن نہ خدا ملا نہ وصال صنم کے مصداق ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس طریق صحیح کو انہوں نے چھوڑ دیا جس پر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل کی، یعنی حق کی جستجو اور سچی بات۔ صدق و عدل میں تیرے رب کی بات ہی سب سے مکمل ہے، اس کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک وزیر صاحب لہو و لعب میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ ایک بارگی انہیں شدید رنج و الم لاحق ہوا، ہم وقتی فکر لاحق ہو کر رہ گئی تو مارے حیرت کے پکار اٹھے، ارے کہیں موت بک رہی ہے کہ میں اسے خرید لوں۔ اس زندگی میں تو کچھ نہیں رکھا، مجھے دور سے بھی کوئی قبر نظر آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ میں اسی میں ہوتا۔ خدایا بندہ آزاد پر رحم کر جس نے اپنے بھائی کی موت کا غم اٹھایا۔ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کتاب کو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا دھیان رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔